बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रुकू के स्टार्ट से तौहीद का तज़किरा स्टार्ट हुआ था। तौहीद, रिसालत, क़यामत जो हमारे मेन अकायद हैं। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिर्फ उस ज़ात की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया और उन लोगों को भी पैदा फरमाया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम अज़ाब जहन्नम से बच सको। तो ये हो गया तौहीद का तज़किरा। और फिर आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, कि अगर तुम्हें शक है इस कुरान मजीद के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में, यानी गोया कि तुम्हें रसूल की रिसालत में शक है, तो अगर तुम्हें रिसालत में शक है और कुरान की मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने में शक है, तो फिर तुम्हें एक चैलेंज किया जाता है कि तुम भी एक सूरत इस जैसी बना लाओ। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अकेले अकेले नहीं बनाओ बल्कि अपने सब मददगारों को मदद के लिए बुला लो, जिन्नों में से, इंसानों में से, फरिश्तों में से, जिस को बुलाना चाहते हो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि ये नबी सच्चा नहीं है, ये कलामुल्लाह नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर तुम भी एक सूरत बना के दिखाओ। और सूरत ये नहीं फरमाया कि सूरत बकरा जितनी सूरत बनाओ या सूरत आले इमरान जितनी बनाओ, सूरत कौसर जितनी ही, अल कौसर जितनी ही बना दो, छोटी से छोटी सूरत बना दो, लेकिन एक सूरत बना के दिखाओ अगर तुम सच्चे हो तो। तो यहाँ पे ये सारा जो आ रहा है आगे का तज़किरा, आगे जो हमारा आज का लेसन है, ये सारी तकरीबन बातें जो हैं, ये तो ही रिसालत के ऊपर दलाइल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित फरमाने के लिए ये दलाइल दिए गए हैं। दरमियान में ईमान वालों के लिए खुशखबरी भी है और काफिरों के लिए जहन्नम से उनको डराया भी जा रहा है। और आखिर में फिर जो है रिसालत के सबूत के लिए कुछ बातें पेश होंगी। व फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम नहीं पेश कर सकोगे, अगर तुम नहीं पेश कर सकते और हरगिज नहीं तुम पेश कर सकोगे सूरत, तो फिर तुम्हें आग से बचना चाहिए, जिस आग का ईंधन पत्थर हैं और जिस आग का ईंधन इंसान है। इंसानों को और उनके बनाए हुए बुतों को, पत्थरों को इकट्ठा जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उनको मजीद हसरत दिलाई जाएगी कि ये देखो, ये हैं वो बुत जिनसे तुम अपनी हाजतें पूरी करवाना चाहते थे, जिनको तुम पुकारा करते थे। तो देखो आज ये तुम्हारे साथ ही जहन्नुम में पड़े हैं। तो आज के लेसन में ये था आखिरत के अजाब से डरावा। अल्लाह ताला डरा रहे हैं आखिरत के अजाब से। तो आज के लेसन में क्या है? आज के लेसन में खुशखबरी है। कुरान का ये उसूल आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जहाँ अल्लाह ताला के अजाब का तज़किरा आएगा, साथ ही अगली आयत में खुशखबरी आएगी, जन्नत की बशारत, अल्लाह की रिज़ा की बशारत। क्योंकि जो अकीदा तौहीद है और इस्लाम है, वो हमसे यही इसी चीज़ का मुतालबा करता है कि हमारे अंदर खौफ और उम्मीद जो है 50-50% हो। यानी बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी ना लग जाएं कि हम अमाल करना छोड़ दें और उम्मीद लगा लें कि अल्लाह ताला जो है हमें हमारी तौहीद की वजह से बख्श देगा। और बहुत ज़्यादा खौफ भी अपने ऊपर तारी ना करें कि इतने खौफज़दा हों कि हर वक्त अल्लाह की रहमत की उम्मीद ही ना हो, हर वक्त डरे रहें कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, या नेक अमाल करेंगे तब भी अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत जो है वो हमसे मतलूब है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि अगर ये ऐलान किया जाए कि सिर्फ एक इंसान जो है जन्नत में जाएगा और सारी दुनिया जो है वो जहन्नुम में जाएगी, सारी इंसानियत जहन्नुम में जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक इंसान मैं हूँगा जिसे अल्लाह बख्श देगा। और अगर ऐलान कर दिया जाए कि सारी की सारी इंसानियत, सारे लोग जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे और सिर्फ एक इंसान सारे के सारे लोग जो हैं जन्नत में जाएंगे, सिर्फ एक इंसान जहन्नुम में जाएगा, तो मुझे डर है
کہ وہ جہنم میں جانے والا انسان میں ہوں گا۔ تو یہ کنڈیشن انسان کی ہر وقت رہنی چاہیے، خوف اور امید کے درمیان میں، نہ ہی خوف کو بہت زیادہ طاری کریں، نہ ہی بہت زیادہ امیدیں لگائیں۔ تو اسی عقیدے کو ہمارے اندر مضبوط کرنے کے لیے، اسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ جہاں بھی عذاب کا تذکرہ آتا ہے ساتھ ہی خوشخبری آتی ہے، اور جہاں خوشخبری یعنی جنت کا تذکرہ آتا ہے ساتھ ہی جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے عذاب سے ڈرایا، تو اگلی آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں کافروں کے لیے جہنم ہے وہاں ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اے پیغمبر آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے پہلو میں نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا تصور کیجئے، دنیا میں اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے نام ایک باغ لگا دیا جائے گا، ایک باغ آپ کی ملکیت میں دے دیا جائے گا، تو آپ اور میں اپنی کتنی خوش قسمتی ہم اس کو سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم فوراً حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، اس میں سے کتنا فائدہ ہوگا، وہ ہم کہاں کہاں استعمال کریں گے، ہم کیا کریں گے، فوراً پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو دنیا کا باغ ہے اس کے بڑے خطرات ہوتے ہیں، اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ اس کے تباہ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی اس پہ زوال آ سکتا ہے۔ تو یہ جو باغ جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے، اس پہ ہمیں اتنا خاص یقین نہیں آتا۔ بندے کی خوشخبری دی ہوئی پہ ہم یقین کر لیتے ہیں، کوئی جھوٹا موٹا بھی ہم سے وعدہ کرے نا تو ہم فوراً اس وعدے کو مان لیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ مجھے ایک باغ دے گا اور میں ایک باغ کی مالک بن جاؤں گی۔ تو اللہ کے دیے ہوئے وعدے پہ جو ہے ہمیں اعتبار نہیں ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ باغ ہے جس کو زوال نہیں آنا، جس کے لیے انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، آپ صرف ایک بار اللہ کی اطاعت گزار بن جائے بس، اور کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ آپ سے اللہ تعالیٰ پیسہ نہیں مانگے گا، آپ سے اللہ تعالیٰ کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرے گا کہ مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، یا میری خدمت کرو، یا کچھ بھی جو دنیا کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، ایسا کوئی مطالبہ نہیں۔ اور صرف اپنی اللہ کی رضامندی کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کا صرف یہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ نے پانی پینا ہے، کھڑے ہو کے بھی پینا ہے، بیٹھ کے بھی پینا ہے، بیٹھ کے پیو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کھڑے ہو کے پیو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو بس یہ اتنی سی بات ہے، یعنی لائف سٹائل جو ہے وہ اسلام کے مطابق بنا لیں، صرف یہ ایک مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے باغات ہیں جن کے پہلو میں نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں ہوں گی۔ نیچے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اونچائی کے اوپر باغ ہوگا، باغ کی زمین اونچی ہوگی اور نہر کی زمین ذرا سائڈ پہ نیچے ہوگی، تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈائریکٹ باغ کے جو درخت ہیں ان کی جڑوں کو لگتا جائے، سیراب کرتا رہے، ہلکا ہلکا زمین جو ہے نم رہے۔ اگر دنیا کے اندر بھی اس طرح کے سسٹم میں کوئی باغ بنائے تو وہ بہت پھلتا پھولتا ہے، یعنی اس کی زمین ہر وقت تھوڑی تھوڑی نمی والی رہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے باغات کا جو نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نہریں پہلو میں نیچے کی طرف ہوں گی اور باغ جو ہیں وہ اونچائی میں ہوں گے، اور ان میں ہر وقت جو ہے ہر قسم کا پھل اور میوہ جو ہے وہ بھرا رہے گا، ان پہ زوال نہیں آئے گا۔ اور کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اور جنتیوں کو جنت کے اندر جب وہ پھل پیش کیے جائیں گے تو وہ جنتی کہیں گے یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے رہے، یعنی پھلوں کو پہچان لیں گے، یہ انار ہے، یہ کھجور ہے، یہ انگور ہے، تو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ تو وہی پھل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو دکھا رہے ہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیں گے تاکہ انسان دیکھ کے پہچان جائے، ایسا نہ ہو کہ جب اس کو پھل پیش کیا جائے تو اسے پتہ ہی نہ چلے یہ ہے کیا چیز۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو پہل پھل دیے جائیں گے وہ ایسے ہی پھل دیے جائیں گے جن کو انسان پہچانتا ہوگا، اور لیکن ان کا ذائقہ جو ہے وہ بہت مختلف ہوگا، وہ دنیا کے پھلوں سے ملتا نہیں ہوگا۔ اور دوسری اس کی تشریح یہ بھی علماء نے فرمائی ہے کہ جنت میں
جب ایک نشست میں کچھ پھل دیے جائیں گے تو اگلی نشست میں بھی ان سے ملتے جلتے ہی پھل ہوں گے، لیکن پہلے اور بعد کی نشست میں جو پھل دونوں ہوں گے ان کا ذائقہ آپس میں میچ نہیں ہوگا، ذائقہ مختلف ہوگا۔ تو جنتی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیے جاتے رہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ کوئی اجنبی چیز نہیں ان کو کھانے کے لیے پیش کی جائے گی کہ ان کو دیکھ کے لگے کہ ہم نے یہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے ان کا، کیسے ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو معروف چیز ہوگی، مشہور چیز ہوگی جس کو وہ دیکھ کے پہچان جائیں گے۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، یعنی عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں۔ اکثر یہاں بیویاں معنی کیا جاتا ہے تو بیویاں پھر اس میں سوال اٹھتا ہے کہ پھر عورتوں کے لیے کیا ہوگا، تو اس لیے آپ نے معنی یہی کرنا ہے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تیسرا اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اور میرے نام لگا دیے جائیں گے، ہماری ملکیت میں دے دیے جائیں گے۔ پھر وہ کوئی ہم سے چھینے گا نہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بس اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، اب اگلی نسل کو ملنا ہے، اب تم جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، یا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے قبضہ کر لے، یا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی جو ہمیں بھیجا جا رہا ہے وہ سیر کے لیے بھیجا جا رہا ہے، وزٹ کے لیے جاؤ جا کے دیکھ آؤ، تھوڑی سی طبیعت فریش ہو جائے گی تو واپس آ جانا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے اندر رہنا ہوگا۔ اور وہ جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ وہ اتنا بڑا ہوگا، وہ سلطنت اتنی بڑی ہوگی، وہ باغ اتنا سا نہیں ہوگا کہ چند ایکڑ پہ ہوگا یا تھوڑے سے رقبے میں ہوگا، وہ اتنا بڑا باغ ہوگا اور اتنا بڑا وہ محل بھی ہوگا وہاں پہ کہ اگر جتنا آسمان اور زمین ہے ان سب کو پھیلا دیا جائے، بچھا دیا جائے تو ان کی چوڑائی جتنی بنتی ہے اتنی چوڑائی اس جنت کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرما کے رکھی ہے۔ تھوڑا سا تصور کریں کہ اگر دنیا کی ان پریشانیوں سے اور گھبراہٹوں سے اور بیماریوں سے ہماری جان تھوڑی سی دیر کے لیے چھوٹ جائے تو ہم کیسے ایک دم سے نئی زندگی ہمیں مل جاتی ہے۔ تو ہم نے اس جنت کے لیے انشاءاللہ اتنی کوشش کرنی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے جو ہے سکون سے رہ سکیں اور ہماری یہ والی زندگی کی جو پریشانیاں اور مصیبتیں اور مشکلات ہیں یہ ہمیں بھول جائیں۔ لیکن اگر ہم نے یہاں پہ آزادی چاہی اور آزاد رہنے کو پسند کیا تو یہاں پہ بھی پوری آزادی پھر بھی نہیں ملے گی، کیونکہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی دکھ آ جائے گا، کہیں نہ کہیں سے کوئی بیماری آ کے گھیر لے گی، کیونکہ یہ ابدی زندگی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم آزادی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بھی ہمیں آخرت میں جا کے جو ہے اگلی زندگی بھی ہماری مشکل ہوگی۔ لیکن اگر یہاں پہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہ کے اللہ کے احکامات کے مطابق جینے کی کوشش کریں گے تو پھر چانسز ہیں انشاءاللہ کہ وہاں پہ جا کے ہماری وہ زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان سے چھینے گا نہیں، کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں، نہ ہی اس جنت پر زوال آئے گا۔ اور ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، پھر کفار مکہ جو ہیں وہ قرآن پاک کے اللہ کی جانب سے ہونے میں شبہ ظاہر کر رہے ہیں، اور شبہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مچھر کی مثالیں بیان کرے، اتنی بڑی ذات اور یہ نبی کہتا ہے کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہاں مچھر کی مثال بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے شرم نہیں اس چیز کی کہ میں مچھر کی جگہ ہاتھی کی مثال بیان کروں۔ یہ تو ایک الٹا سا سوال ہے کافروں کی طرف سے کہ کسی چیز کی حقارت بیان کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ مچھر کا ہی نام آئے گا نا، وہاں ہاتھی تو نہیں کہہ سکتے۔ تو کافر جو ہیں وہ اس چیز کو بھی لے کے ایشو بنا رہے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کی اتنی بڑی ذات، اتنی عالیشان ذات، اور وہ مچھر کی مثالیں بیان کرے۔ قرآن پاک میں آئی ہے نا، مکھی کی مثال بھی آئی ہے، شہد کی مکھی کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو کافر جو ہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے اور کہتے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا کلام یہ نہیں ہے، اللہ کے کلام میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیا ذکر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں جھجکتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے۔ اور لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال جو ہے یہ سچی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو مثال پیش کی جا رہی ہے اس کا کوئی مقصد ہے،
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کا کیا مطلب ہوا، اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اسی مچھر کی مثال یا اس سے بھی چھوٹی چونٹی یا کسی بھی چیز کی مثال کے ذریعے ہی اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن ہر کسی کو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، ہر کسی کو پکڑ کے گمراہ کر دیا. گمراہ صرف ان کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر جو ہے جرم اور بغاوت پل رہی ہوتی ہے، ان کو ہی اللہ گمراہ فرماتے ہیں. تو الذین ینقضون عہد اللہ سے فاسقین کی صفات بیان کی، جیسے پیچھے مومنین کی ہم نے صفات پڑھی تھی سورت کے سٹارٹ میں. تو یہاں فاسقین کون ہیں؟ فاسقین کی پہچان کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے جہان الست کے وعدہ کو توڑ ڈالتے ہیں. جہان الست کا وعدہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے. یہاں پہ تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ جب یہ جہان نہیں بنا تھا ابھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں اب تک اور جتنے قیامت تک آئیں گے، ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرما دیا تھا ایک دفعہ ہی. ابھی جو دنیا میں نہیں آئے ان کی بھی روحیں پیدا ہو چکی ہیں، ان کے جسم ابھی پیدا نہیں ہوئے. تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، اسی سے الست اس کا نام پڑ گیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے جواب دیا بلا انت ربنا انت ربنا، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو ہم نے وہاں پہ اقرار کیا تھا، سب نے اقرار کیا تھا. تو دنیا میں آ کے کچھ لوگوں نے اس وعدے کو یاد رکھا اور ایمان قبول کیا اور اللہ کے اطاعت گزار بن کر رہے، اور کچھ جو فاسقین تھے انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ گئے. تو دوسری صرف پہلی صرف یہ ہے کہ وہ جہان الست کے وعدے کو انہوں نے بھلا دیا ہے، اور دوسری صرف کیا ہے، فاسقین کی دوسری پہچان کیا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یعنی خونی رشتے جو ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی رشتہ جب بن جاتا ہے تو پھر اس کو توڑ ڈالتے ہیں. اور اس میں حلال رشتے شامل ہیں. اس میں اب یہ نہیں سوچنا کہ کسی نے کوئی غلط رشتہ کہیں پہ بنایا ہوا ہے غیر محرم کے ساتھ، مرد نے یا عورت نے، لڑکی نے یا لڑکے نے، تو اب اس میں یہ ڈرتے رہنا ہے کہ او میں نے تو پھر رشتہ توڑا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ایسے حرام رشتے کو توڑنا فرض ہے. یہ صرف حلال رشتے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال رشتے قائم فرمائے ہیں، خاص طور پہ خونی رشتے، بہن بھائیوں کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ. تو ان رشتوں کو کے ساتھ وہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں فاسقین. حسد کرتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو فاسقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اور تیسری پہچان یہ ہے یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. امن کے ساتھ زندگی گزارنا ان کو اچھا نہیں لگتا، ہر وقت کچھ نہ کوئی نہ کوئی فساد انہوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے. تو فسادی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، پھر توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک عقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں، یعنی رسالت اور توحید یہاں پہ بار بار آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردے تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی. مردے کیسے تھے؟ جیسے مردے کی کوئی پہچان نہیں رہتی، کوئی اس کو جاننے والا نہیں. آج کے دور میں نام صرف ان لوگوں کا ہے جو زندہ ہیں، یا چند لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کام کیا، کوئی بڑا کارنامہ کیا، جن کو اللہ تعالیٰ جن کے نام کو زوال نہیں آنے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ قائم رکھا. زیادہ تر جو ہیں
हम अपने अपने ही पीछे अपनी पुश्तों में देखें, हमारे दादा के बाद का पीछे का हमें नहीं पता होता कि और कौन-कौन आया था, हमारे पीछे पुश्त में कौन-कौन लोग शामिल थे। तो हम ऐसे ही हैं। इसी तरह जो आने वाले हैं, जैसे हम जो इस जहान से चले गए उनको नहीं जानते, ऐसे ही आने वाले लोगों को, यानी जो रूहें पैदा नहीं हुई, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, हम कैसे जान सकते हैं कि वो बच्चा है या नहीं, उसका क्या वजूद है या नहीं। तो गोया के अल्लाह ताला ने आने वाले बच्चों को भी मुर्दों से ही तशबीह दी। जैसे मुर्दे को कोई नहीं जानता, ऐसे आने वाले को कोई नहीं जानता। तो तुम भी जब दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, तुम भी मुर्दा थे। तुम्हारा भी कोई वजूद नहीं था, कोई नाम, कोई पहचान नहीं थी। फ़अहयाकुम, फिर मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदा फरमाया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। यानी इस ज़िंदगी के बाद फिर मौत मिलेगी, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और उसके बाद कोई मौत नहीं होगी। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उस मौत के बाद तुम अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाओगे, जहाँ से आए थे वहाँ तुम्हें वापस जाना होगा। तो ये अल्लाह ताला की तौहीद की एक बहुत बड़ी दलील है कि कौन है, कौन-सी हस्ती है जो ये सब कर सके? क्या अल्लाह के अलावा भी कोई है जो एक इंसान को वजूद दे सकता है और फिर उस वजूद को ख़त्म कर सकता है, फिर उसको ख़त्म करने के बाद दोबारा से ज़िंदगी दे सकता है? ये सारा सिस्टम सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है, वही चला सकती है, कोई और नहीं चला सकता। तो क्या साबित होता है कि इबादत के लायक भी सिर्फ़ वही है जो जिसके इख्तियार में ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए अल्लाह के साथ औरों को शरीक मत बनाओ और उसी को हर चीज़ पे कादिर समझो, उसी के पास इख्तियारात समझो, उसी से दुआएँ माँगो, उसी के सामने अपनी हाजात रखो, उसकी गैरत को चैलेंज ना करो, औरों को पुकार कर, औरों से माँग कर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाह।